बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे सब देखने वाले और नाजरीन सुनने वालों को इस चैनल के ऊपर खुशामदीद। जैसे कि मेरी कोशिश होती है कि अच्छे से अच्छा नावल आप लोगों के साथ शेयर करूं जिसकी अच्छी यानी कि स्टोरी अच्छी हो। तो आज की जो हमारी स्टोरी है ये भी बहुत ज़बरदस्त स्टोरी है और इसका नाम है वो एक लम्हा मोहब्बत। और प्लीज़ कुछ इंटरेस्ट दिखा दिया करें, कुछ लाइक कमेंट्स भी कर दिया करें। तो चलिए शुरू करते हैं अपने आज की इस नावल को। वो घुटनों में सर दबाए बिना पनाह बेपनाह खौफ आंखों में लिए शिद्दत से रो रही थी। इसका वजूद हौले हौले लरज रहा था। न जाने कितना वक्त बीता था इस अकूबत खाने में बंद। वो रात दिन का तस्वर तक भूली हुई थी। इसे बीते लम्हों और गुजरते वक्त को याद करने पर यूं लग रहा था कि गोया सदियां बीत गई हों। या अल्लाह, हाथ के पैर से चेहरा साफ करते वो मेट्रेस से उठ खड़ी हुई। न जाने वो कहाँ थी और इधर क्यों लाई गई थी। इस अंधेरे कमरे में वाहिद ट्यूब थी जो रोशन थी। जमीन पर बिछा एक मैट्रेस, तकिया, चादर के अलावा कमरे के कोने में लकड़ी की छोटी सी टेबल पर एक जग और गिलास था। इसके अलावा कमरे में बाथरूम था। कमरे में कोई खिड़की तो एक तरफ, एक छोटा सा दर्जन तक नहीं था। मिस, शुरू में तो वो बेहोशी सी सोती जागती की फीट में बेखबर ही रही थी कि वो कहाँ है, क्यों है, और अब इसे होश में आए भी कई घंटे हो चुके थे। इसने एक दफा फिर हाथ से बनी घड़ी देखी, मगर वहाँ वही खौफनाक हकीकत दर्ज थी। 10 तारीख और रात 1 बजे का टाइम था और जब वो घर से अस्पताल के लिए निकली थी तो 8 तारीख और 8 बजे का वक्त था। यानी यहाँ आई इसकी आज दूसरी रात थी। रोना धोना तर्क करके वो एक बार फिर दरवाजे के पास आकर खड़ी हो गई थी। अरे कोई है, मुझे यहाँ से निकालो प्लीज, मुझे निकालो वरना मेरा दम घुट जाएगा, मैं मर जाऊंगी। होश में आने के बाद वो यही अमल कई बार दोहरा चुकी थी कि अब की बार इसे अपने हाथ शल होते महसूस हो रहे थे, जिसमें ताकत खत्म होती लग रही थी। वो हर बार की तरह इस बार भी नाकाम ठहरी थी। दरवाजे की दूसरी तरफ इसकी आवाज़ सुनकर भी जवाब नहीं आया था। वो दरवाजे के साथ पेशानी टेक कर सिसक उठी थी। इसे रह रह कर अपनी माँ, बीमार बाप, मासूम बहन और भाइयों के चेहरे याद आ रहे थे। न जाने इन लोगों का क्या हाल होगा, पता नहीं इन्होंने किसी ने बताया भी था कि नहीं। एक बार फिर इसकी घुटनों में सर दिए लिया। न जाने कितना वक्त बीता था कि इसकी हसासियात एकदम उलट हुई। टिक टिक इससे दूर से कदमों की चाप सुनाई दे रही थी। यूं लग रहा था कि जैसे कोई अपने भारी जूतों तले जीने तय करता इसकी तरफ आ रहा है। वो एकदम सीधी हुई और मेट्रेस पर आकर बैठती थी। आने वाला पता नहीं कौन था, इसके लिए क्या मकसद था, इसे यहाँ क्यों लाया गया था। कदमों की चाप करीब आकर रुकी थी और फिर 4 मिनट बाद क्लिक की आवाज़ के साथ दरवाज़ा खुल गया। वो जो दम सादा भीगे चेहरे से मैं पूरी जान से दरवाजे पर नजरें गाड़े हुई थी। अंदर आने वाले वजूद को देखकर बुद्ध की मांस शाक हो गई थी। वो जो न जाने अब तक क्या कुछ सोच चुकी थी, आने वाले को देख कर कई लम्हों तक अपनी जगह से हिल भी ना सकी थी। वो शख्स दरवाज़ा बंद करके आगे बढ़ा और वो बेयकीनी से इसे देख कर रही थी। तुम लफ्ज़ इसके होठों से कासबार से निगोया सस्ता टूट गया था। हाँ, मैं क्यों यकीन नहीं आ रहा। देख लो, तुमने एक चाल चली, मैंने पासा ही पलट दिया। तुम खुद अक्ल कुछ समझती थी क्या। वो शख्स नहायत नफरत से मुखातिब था। लहजा इंतहाई जहरीला और वसीला था। पर एकदम खौफजदा सी देखने लगी। तुमने समझा होगा तो होगा एक अहमद बेवकूफ़ इंसान, मगर तुमने ये ना सोचा कि जब बात इज्जत वगैरह और किरदार पर आ जाए तो फिर हम कुछ भी कर गुजरते हैं, फिर नफ़ा व नुकसान की परवाह नहीं करते। और तुमने मेरे किरदार पर ही वार किए नहीं किया, बल्कि मेरी गैरत से भी खेली। वो बोल नहीं रहा था, नफरत से फंकार रहा था। रबदा को अपना वजूद बर्फ की स्थिति से दुलता महसूस हो रहा था। मुझे यूं लाए हो, मैंने क्या किया भला। खौफ से जर्द पड़ते इसने मजीद लब कशाई की थी और सामने वाले शख्स इसकी दर्जा लाइल्मी पे गोया आतिश फशां की तरफ फुट पड़ा। शट अप। एकदम आगे बढ़कर इसने रबदा का हाथ बाजू में लिए थाम लिया। वो जो पहले ही खौफ से बेहाल थी, इसके इस कदर संगीन लेजे और हमले पर मुर्दा सी होगी। तुमने खुद मुझे मजबूर किया रबदा बीबी इस दर्जे अजियत अमेज सलूक पर। यही सवाल पूछने के लिए तो मैंने ये भी तुम्हें अठवाया कि मैंने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा। क्यों जहर घोला तुमने मेरी हंसती बसती जिंदगी में। क्यों किया तुमने, बताओ क्यों। वहशीपन का मुजाहरा करते इसका बाजू पकड़ कर वो इस तरह गरजा के रबदा को अपनी आंखों के सामने अंधेरा छाता महसूस हुआ। तुम मेरी बस्ती, मेरी जिल्लत, मेरी रसवाई बर्बादी का सबब हो। जी चाह रहा है तिनकों की तरह बिखेर दूं तुम्हें, तुम्हारे किए हर लफ्ज के सच साबित कर दूं। सच। इसकी दोनों कलाइयों पर इसकी गिरफ्त इस कदर सख्त थी कि रुबदा वो होल सीगी। वो एक ताकतवर, तमना, मजबूत शख्स था और वो कहीं दिन से भूखी, खौफजदा, बेबस व लाचार एक कमजोर सी लड़की थी।
نہ جانے وہ کیا کہہ رہا تھا، اس کا ذہن بالکل معاف ہو رہا تھا۔ پچھلے 3 ماہ سے میں مسلسل انتقام کی آگ میں جلسا ہوں۔ میرا اعتماد، میری محبت، میرے رشتے، میری ہنسی اور برہم سب کچھ تمہاری سلکائی کی آگ کی نظر ہو گیا۔ میں نے موت سے بھی پہلے قیامت کی اذیت برداشت کی ہے۔ میں نے بڑا خود کو روکا، مگر سارا کی موت نے مجھے وحشی بنا دیا۔ بتاؤ، ورنہ آج مجھے شیطان کا روپ ڈالنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ بتاؤ کیوں لکھے تم نے وہ تمام خطوط اور یوں بھیجا وہ تصویریں؟ وہ اس کے نزدیک آ کر ہلکی کے برس چیختے پوچھ رہا تھا، اور ربدہ کو لگا آنکھوں کے سامنے چھایا اندھیرا پل بھر میں اس سے نکلنے والا ہے۔ اسے اپنا سر چکراتا محسوس ہوا۔ بولو، اس کے پاس ہی میٹرس پر گرتے اس نے اس کے بازو پھر اپنی آہنی گرفت میں لے رکھا۔ مجھے نہیں پتا، میں تو تمہیں جانتی بھی نہیں، چھوڑو مجھے۔ اپنے چکراتے سر پر دوسرا ہاتھ رکھتے وہ سسکی تھی، مگر مقابل شخص کے دل میں اس کے لیے ذرا بھی رحم نہ تھا۔ بے پناہ نفرت سے اس کو اپنی مضبوط فولادی گرفت میں سمیٹا، اور اسی پر ربدہ کو لگا اس کی تمام قوت مدافعت بس آہی ہچکی لینے والی ہے۔ تم نے ابھی میری نفرت اور میرے انتقام نہیں دیکھا۔ تم ایسے نہیں مانو گی، جو جیسا کرتے ہیں ویسے برتا بھی ہے۔ میں تو ابھی تک حیرت زدہ ہوں کہ میری تم سے بھلا کیا دشمنی تھی، کیا لینا دینا تھا جو تم نے وہ گٹھیا کھیل کھیلا، میرے تمام رشتے مجھ سے چھین لیے تم نے۔ بتاؤ کیوں کیا، یا کس کے کہنے پر وہ خطوط اور تصویریں بھیجی؟ بتاؤ کیا مقصد تھا تمہارا؟ ربدہ کو اپنا سانس رکتا محسوس ہوا۔ وحشت و خوف سے آنکھیں پھٹ پڑی تھی۔ یا اللہ، یقیناً یہ شخص ہوش میں نہ تھا۔ نہ جانے کیا کہنا چاہتا تھا۔ اس کے حواس مکمل طور پر اس کا ساتھ چھوڑ چکے تھے۔ مجھے چھوڑو، اس نے کچھ کہنا چاہا، مگر صرف اس کے لب ہلے، اور پھر اطراف میں مکمل طور پر اندھیرا چھا گیا۔ مائی فٹ، آئی ڈیم اٹ! اس شخص نے ربدہ کو بے ہوش وجود کو انتہائی نفرت سے دیکھ کر چھوڑا تھا، مگر اس کے وجود میں حرکت نہ تھی، تو اس نے نفرت سے اسے میٹرس پر پھینک دیا تھا۔ آخر کب تک تم میرے قہر سے بچو گی؟ تمہارے کی گئی تمام لفظوں کو اب سچا کرنا ہی میرا مقصد ہے۔ ایک حقارت بری نظر اس کے سامت وجود پر ڈال کر وہ شخص اپنے مضبوط قدموں کی دھمک اس کمرے میں چھوڑتے دروازہ کھول کے باہر نکل گیا۔ وہ اپنے کمرے میں لیٹا ہوا تھا جب دروازے پر دستک ہوئی۔ آ جاؤ! بخش دین اندر چلایا۔ اس کے ہاتھ میں پکڑی کتاب بند تھی۔ بخش دین تہخانے کی نگرانی پہ مامور تھا۔ اسے سامنے دیکھ کر چونک گیا۔ ہاں بخش دین، ہوش آ گیا اس لڑکی کو؟ جی صاحب، مگر اس کی حالت بہت خراب ہے، کھانے کو مانگ رہی ہے۔ وہ کہہ رہا تھا۔ بازر خان نے نفرت سے ہونٹ سکڑے۔ تو پھر کیا کیا تم نے؟ آپ کے حکم کے بغیر بھلا کچھ کر سکتا ہوں؟ وہ مدبانہ کھڑا تھا۔ اس نے ایک گہری سانس لی۔ تو ٹھیک ہے، اسے کچھ کھانے کو دو، اور ہاں، اس کے گھر والوں پر نظر رکھنے کو کہا تھا۔ اس کا کیا بنا؟ کچھ معلوم حاصل ہوئی؟ رفاقت نے خبر دی ہے کہ اس کا باپ 2 دن سے ہسپتال میں ہے۔ آگے پیچھے کوئی ہے نہیں جو ان کی خبر گیری کرے۔ فائق احمد نام ہے باپ کا۔ 2 بہنیں اور 2 بھائی ہیں۔ بہن 18 سال کی ہے، جبکہ ایک بھائی 12 سال کا، دوسرا 14 سال کا۔ باپ سرکاری ملازم ہے، گورنمنٹ کی طرف سے دی گئی گھر میں رہ رہا ہے۔ فیملی سمیت ایک بہن ہے اس شخص کی جو کھاتے پیتے گھرانے کی ہے۔ اس کی بیٹے سے اس لڑکی کی منگنی ہو چکی ہے، مگر فائق احمد کے ہسپتال پہنچنے کے بعد اس نے تمام تعلق ختم کر دیے۔ بازر خان کے چہرے پر ایک گہری مسکراہٹ سمٹ آئی تھی، ایک زہریلی اور نفرت انگیز مسکراہٹ جس میں انتقامی جذبات شامل تھے۔ کیا کنڈیشن ہے اس شخص کی؟ بے تاثر لہجے میں پوچھا۔ ہارٹ اٹیک ہوا ہے، بہت مشکل ہے بچنا اس کا۔ یہ دوسری زہریلی مسکراہٹ تھی جو ہونٹوں سے چھو گئی تھی، مگر اگلے ہی پل معدوم ہو گئی۔ چلو ٹھیک ہے، جاؤ تم اس کو کھانے کو کچھ دو، اور ہاں، کسی کو کانوں کان خبر تک نہ ہو کہ تہخانے میں کون بند ہے۔ جی صاحب، وہ فوراً حکم بجا لایا۔ اب جاؤ تم۔ وہ کمرے سے باہر نکلا تو اس نے پرسوچ انداز میں ہاتھ میں پکڑی کتاب پھر کھول لی۔ کھانے کے بعد اسے لگا جیسے اس کی تن مردہ میں تھوڑی سی جان پڑ گئی ہے۔ آج اسے اس عقوبت خانے میں بند ہوئے تیسرا دن تھا، اور وہ 3 دن کھانے کی شکل دیکھ رہی تھی، جس میں اتنی کمزوری اور نکاہت پیدا ہو چکی تھی کہ بازر خان کو سامنے دیکھ پل میں خوفزدہ ہوئی تھی۔ نہ جانے وہ شخص کیا کہتا رہا تھا، مگر بند ہوتی آنکھیں اور گم ہوتے حواس کے ساتھ اسے صرف یہی محسوس ہوا تھا کہ اس شخص کی نیت اس کے معاملے میں قطعی اچھی نہیں ہے۔ نہ جانے اس کا کیا قصور تھا، کس لیے اسے یہاں لایا گیا تھا۔ وہ ابھی تک بے خبر تھی۔ جبکہ بازر خان کو اپنے سامنے دیکھ وہ تو حیران و شدہ رہ گئی تھی۔ وہ تو اسے ایک اچھا سلجھا ہوا انسان سمجھتی تھی، مگر اس شخص کے ارادے دیکھ کر وہ اندر ہی اندر دہل اٹھی تھی۔ اس کی بے ہوشی نے اس کی دردناک وحشت کی بینچ چڑھنے سے بچایا تھا، ورنہ نہ جانے اب تک اس کا وہ شخص کیا حشر ہو چکا تھا۔ مگر اس شخص سے بھلا اس کی کیا دشمنی تھی؟ ذہن کے گوشے میں صرف چند ملاقاتیں تھیں جن میں شناسائی اسلام دعا سے نہ بڑھی تھی
मगर कुछ और भी तो कह रहा था, शायद कुछ हदूद और तस्वीर का जिक्र कर रहा था। इसने अपने ज़हन पर जोर डालना चाहा मगर ज़हन में कुछ भी वाजिया ना हो पाया, कोई सरा न मिला। इसने बुरी तरह दुखते सर को अपने हाथों में गिरा दिया। वहाँ का देखता बख्शुद्दीन कमरे से नजर आया। हाँ बख्शुद्दीन, बोलो। हथौड़िये से सर रगड़ते हाथ थम गए। ये सब, वो लड़की आपसे मिलना चाहती है, वो बहुत शोर कर रही है, बार बार दरवाजा पीट रही है। बादल खान के चेहरे पर गजबनाक गुस्सा खींच के हूँ इसके वाल तलक को देखा। रात के 9 बज रहे थे और कुछ थोड़ी टावल स्टैंड पर डालते और ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े होकर बाल बनने लगे। नहीं साहब, खाना खा रही है? जी साहब, मगर इसे बहुत तेज बुखार हो चुका है। ओके, इस वक्त तो मैं कहीं जा रहा हूँ, रात गई लड़ूंगा। तुम इसकी आंखों पर पट्टी बांधकर मेरे कमरे में छोड़ जाना। शोर करे, ये चीखें चलाए तो गोली हल्के में उतार देना। ऐसे लोगों के साथ इंसानियत बरतना इंसानियत की तौहीन है। इसके सपाट लब वाले जा कतई तौर पर बेहिस्सी लिए हुए था। जी साहब, और फौरन हुक्म मचा लाया। और इसके बाप की क्या खबर है? बिस्तर पर पड़ा लिबास उड़ाकर बशलीन को देखा। साहब जी, रफीक मुसलसल अस्पताल में है, मगर मुकम्मल तौर पर इन लोगों पर नजर रखे हुए है। लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में दर्ज हो चुकी है। चूंकि वो घर से अस्पताल जाने के लिए निकली थी तो पुलिस अस्पताल वालों को ही मशहूर ठहरा रही है। रहा इसके बाद तो डॉक्टर मुकम्मल तौर पर नाउमीद हो चुके हैं। अभी तक वो सिर्फ मसनूई सहारे से सांस ले रहा है। ओहो, बादल खान ने सर हिला दिया। तभी इसका मोबाइल बजने लगा तो इसने बशरीन को जाने का इशारा करते मोबाइल कान से लगाया। हाँ एसपी जमशेद साहब, इसका ले जा नर्मदा। कब पहुंच रहे हो? बस निकलने वाला हूँ, जल्दी करो, वो कहकर कॉल बंद दी। बादल खान ने भी मोबाइल बिस्तर पर चलाते लिबास लेकर दोबारा बाथरूम का रुख किया। वो अस्पताल के रूम में दाखिल हुई तो तस्वीर के दाने गिराती बीबी जान का हाथ थम गया। वो उठ खड़ी हुई। अस्सलाम वालेकुम। बाबा साहब ने अपने मसूई अंदाज में सलाम किया। वालेकुम सलाम। अब कैसी तबीयत है? बिस्तर करीब आकर लेटे नन्हे फरिश्ते की पेशानी चूमकर फिर सर उठाकर बीबी जान से इस्तफार किया तो इनके होठों से एक आह निकली। ठीक है। तस्वीर एक तरफ रखकर बच्चे पर फूंक मारकर वो इसके सराहने ही बैठ गई। डॉक्टर्स क्या कहते हैं? इनका तो काम है तसल्ली देना। इनकी आवाज़ ढूंढ गई। बाबा साहब ने खामोशी से अपनी शरीक हयात को देखा। बाकी लोग कहाँ हैं? इन्होंने पूछा। बेंशन अपने बाप के साथ आई हुई है। बड़ी दुल्हन और सजावल का कल से इधर ही थे, थक गए थे तो मैंने इनके बाप के साथ घर भेज दिया हूँ। आपने बादल से रब्ता किया? फिर डरते डरते बीबी जान ने पूछा तो बाबा साहब ने निहायत गुस्से व गजब से इन्हें देखा। नाम मत लो इसका मेरे सामने, खानदान भर में नाक डुबो दिया है इसने मेरा। वो बाप है इसका। बीबी जान ने इसका दफा करना चाहा। अगर इससे अपनी औलाद का इतना ही एहसास होता तो इसे छोड़कर जाता ही क्यों? इसके सलूक और हरकतों की वजह से बोती तो इस कब्र में उतर ही की। अब बेटे को भी मार डालेगा। अल्लाह न करे। बीबी जान ने दहलकर कलेजे पर हाथ रखा। वो ऐसा नहीं हो सकता। आप यकीन क्यों नहीं करते? वो हमारी औलाद है। आपने इसे इतना कुछ कह डाला मगर फिर भी वो बगैर कुछ कहे सब सह गया। इन्हें बादल खान का चेहरा याद आया तो रो दी। लाइट ऑफ थी। अस्पताल की अंदरूनी इमारत में जनरेटर की आवाज़ की रात की तारीकी अस्पताल में आहिस्ता पैदा हुआ था। तभी अस्पताल की इमारत के सामने दाहिनी गेट से कदरे पड़े एक गाड़िया को रुकी। अपनी ड्यूटी पर मामूर मुनव्वर हाथ चूम गया। पिछले दिनों इसी तरह रात के वक्त एक गाड़ी आई थी और डॉक्टर रबदा को उठाकर लेके गई थी और जब तक अस्पताल का अपना होशियार होता वो गाड़ी जन से भाग गई थी। तब से इस अस्पताल में सिक्योरिटी का निज़ाम पहले से ज़्यादा चौकस हो गया था। अनदेखे कमरे नस्त थे मगर लोड शेडिंग की वजह से सिर्फ इमारत के अंदरूनी हिस्से ही जनरेटर की बदौलत रोशन था। बाहरी हिस्सा तारीकी में डूबा हुआ था। मुनव्वर खान ने देखा गाड़ी के पिछले हिस्से से किसी ने दरवाज़ा खोलकर किसी वजूद को बाहर दिख रहा था। एक पल को इसके जहन में यही ख्याल आया था कि कोई इमरजेंसी आई है मगर अगली ही बार वो निकाब पोश शख्स को देखकर चूम गया। गाड़ी इस वजूद को ज़मीन पर डालकर जन से भाग गई थी। बिल्कुल चंद दिन पहले वाली सूरत हाल थी। बस इस बार फर्क ये था कि इस दफ़ा किसी को लेकर जाने के बजाय छोड़ कर गए थे। मुनव्वर खान भागकर इस वजूद के पास आता है। ताज की रोशनी इस पर डाल दी तो पता चला कि वो नस्वानी वजूद है। ओह ये तो डॉक्टर रबादा है। इस दिन जो अगवा हुआ था वो फटी फटी आंखों से देख रहा था। ये तो मर गया है शायद। आंखों पर न सिर्फ पट्टी बंधी हुई थी बल्कि दोनों हाथ भी पश्त पर रस्सी से बांधे हुए थे। बेहिस व हरकत वजूद को देखकर मुनव्वर खान की तशवीश यहाँ तक ही थी। फिर वो अंदर भागा और फिर चंद लम्हों बाद ही अस्पताल का अमला गेट के सामने था। ये तो जिंदा है, बेहोश है। किसी डॉक्टर ने इसकी नब्ज चेक करके तो खबरी मच गई। सच लाओ हरी आप अंदर ले चलते। इसी डॉक्टर ने कहा तो कोई और डांट बकारा। बट डॉक्टर साहब ये तो पुलिस केस है। तो पुलिस केस समझ कर किया, इसको इधर ही पड़ा रहने दें। ये तो हाँ बड़ा गैर इंसानी सलूक है। कोई और बका रहा था और फिर वो लोग इसे अस्पताल के अंदर ले आए थे।
کچھ دیر میں پولیس اور ہسپتال کے مالک بھی پہنچ چکے تھے کیونکہ ڈاکٹر ربدہ رات کی شفٹ میں ڈیوٹی اس کے بعد اسی گیٹ سے اغوائی تھی اور اب اسی گیٹ پر مل گئی تھی۔ وہ بے ہوشی کی دواؤں کے زیر اثر تھی اور رات کے آخری گھنٹوں میں ملی تھی۔ دواؤں کا اثر زائل ہونے میں کئی گھنٹے لگ گئے تھے۔ صبح 9 بجے کے قریب اسے ہوش آیا تو پولیس فوراً اس کا بحال لینے کو سر پر موجود تھی۔ آپ کو کون لوگ لے کے گئے تھے اور پھر واپس کیوں چھوڑ گئے؟ پولیس کا سربراہ پوچھ رہا تھا۔ اس کے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ مجھے نہیں پتا وہ کون لوگ تھے اور کیوں لے کے گئے تھے، مجھے کچھ نہیں پتا۔ وہ جو پہلے ہی اس درجے عظیم میں مطلع تھی پھر شدت سے رو دی۔ اس کے باپ چھین گیا تھا، اب اس کے اندر اپنی باقی مان خاندان کو برباد کرنے کا حوصلہ نہ تھا۔ اس کے ساتھ جو بھی ہو چکا تھا اب اسے حوصلے سے برداشت کرنا تھا۔ یہ تو وہ اس تہخانے سے نکلنے سے پہلے ہی طے کر کے آئی تھی کہ اسے اب اس شخص کی ہر بات ماننی ہے۔ دیکھیں بیوی، یہ پولیس کیس بن چکا ہے۔ آپ کو شاید علم نہیں کہ آپ کے والد آپ کی گمشدگی کے سبب ہارٹ اٹیک کا شکار ہو کے اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ ہمیں بتائیں آپ کے اغوا کرنے والے کا کیا مقصد تھا اور پھر بغیر کسی ڈیمانڈ کے واپس کیوں چھوڑ گئے؟ میں سچ کہہ رہی ہوں، مجھے کچھ علم نہیں وہ کون لوگ تھے اور ان کا کیا مقصد تھا۔ ہاں اتنا جانتی ہوں کہ وہ کسی اور کی غلط فہمی میں مجھے اٹھا کر لے گئے تھے اور پھر جب انہیں حقیقت کا اندازہ ہوا تو وہ مجھے واپس چھوڑ گئے۔ بخش دن کا سکھایا ہوا سبق وہ دہرا رہی تھی۔ ان سب لوگوں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اس کے ارد گرد پولیس کے علاوہ ہسپتال کا عملہ بھی تھا۔ وہ کس کی غلط فہمی میں آپ کو لے کر گئے تھے؟ کچھ پتہ چلا اس شخصیت کے بارے میں جس کو اٹھانا تھا؟ اس کے بیان کے ارد گرد موجود لوگوں کے دلوں میں ایک کھلبلی سی مچا دی۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ کس قسم کے لوگ تھے؟ اگر آپ کے سامنے آئے تو کیا پہچان لیں گی؟ مجھے ان کی شکلیں یاد نہیں۔ وہ ہم وقت نقاب کیے رکھتے تھے۔ پولیس افسر نے ہسپتال کے چیئرپرسن ڈاکٹر عبد المجید صاحب کو دیکھا۔ میرا خیال ہے یہ واقعی غلط فہمی کی بنا پر کیا جانے والا اغوا ہے۔ خیر آپ مکمل میڈیکل رپورٹ تیار کریں، ہمیں 1-2 بار مزید چکر لگانا پڑے گا۔ بہرحال تشویش تو کرنی ہے، مگر اس سارے واقعے سے میرے ہسپتال کی ساکن بری طرح مجروح ہوئی ہے۔ نیوز پیپر نے اس واقعے کو بہت اچھالا۔ اب یہ نئی صورتحال آپ سمجھ سکتے ہیں۔ میرے ہاں کام کرنے والی لیڈی اسٹاف اور آنے والی لیڈی پیشنٹس کا اس کے متعلق کیا ری ایکشن ہو سکتا ہے؟ ڈاکٹر المجید کا رد عمل برا تھا۔ ربدہ نے خوفزدہ نظر سے سب کو دیکھا۔ پلیز ڈاکٹر ربدہ کی کنڈیشن آلریڈی خاصی خراب ہے، مینٹلی نارمل نہیں ہے یہ۔ آپ باہر چل کر ڈسکس کر لیں۔ ڈاکٹر شہناز ان کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لیتے ٹوکنے لگی تو سب لوگ روم سے نکل گئے۔ ڈاکٹر ربدہ کیا واقعی تمہیں نہیں علم کہ وہ کون لوگ تھے اور کس کو اٹھوانا چاہتے تھے؟ یا تعاون کرو، تمہاری زندگی تو برباد ہو ہی گئی ہے، کم از کم اس انجانی وجود کو ہی بچایا جا سکے۔ ڈاکٹر شہناز کہہ رہی تھی اور رو دی۔ میں سچ کہہ رہی ہوں ڈاکٹر، مجھے کچھ پتہ نہیں۔ پلیز میری فیملی کو بلوا لیں، میں گھر جانا چاہتی ہوں۔ اوکے میں سر سے بات کرتی ہوں، تم اندر ایگزیبیشن ہو، پولیس اور سر کی اجازت پر ہی تمہاری فیملی کو اطلاع کی جا سکتی ہے۔ تم ریلیکس رہو، ذہن پر بوجھ ڈالنے کی قطعی ضرورت نہیں، اوکے؟ وہ اس کے چہرہ تبتبا کر باہر نکل گئی۔ وہ ہسپتال سے گھر آ گئی تھی۔ نعمان صبان اطلاع ملنے پر فوراً ہسپتال پہنچے تو پھر ان کے ساتھ وہ گھر آ گئی تھی۔ اس کی مکمل میڈیکل رپورٹ پولیس انویسٹیگیشن کے طور پر بالکل کلیئر آئی تھی، مگر مینٹلی کنڈیشن اس کی خراب ہی رہی تھی۔ اس کے ساتھ جو کچھ بھی ہو چکا تھا، اس سب صورتحال میں وہ ذہنی طور پر ڈسٹرب نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ ماما اور شارق کا رویہ اس کے ساتھ پہلے سے بڑھ کر کیئرنگ ہو گیا تھا، مگر اسے سنبھلنے میں اب بھی وقت لگتا تھا۔ پاپا کے انتقال کے بعد وہ واحد ان کا سہارا تھی۔ ماما عدت میں تھی، مگر اس حال میں ماما اور باقی سب اسے سنبھال رہے تھے۔ پھپھو وغیرہ نے تمام تعلق توڑ لیے تھے، بلکہ دیگر رشتہ داروں نے بھی پلٹ کر خبر نہ لی تھی۔ ہاں اس کی واپسی پر ہر کوئی متجسس ضرور تھا، وہ دنیا کے سامنے ایک سوالیہ نشان بن کے رہ گئی تھی۔ اس نے 1-2 دن میں سنبھلنے کے بعد پیشنٹ کے گھر کا مال تو اس کی ملازم تک پکی کی گئی تھی۔ بی بی صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ وہ بات نہیں کرنا چاہتی اور نہ ہی دوبارہ کال کیجیے گا۔ وہ آپ سے کوئی رابطہ نہیں رکھنا چاہتی۔ ربدہ کئی لمحوں تک حیرت زدہ رہ گئی۔ بینشن ایسی مطلب پرست لڑکی ہوگی، وہ تصور تک نہیں کر سکتی تھی۔ کیا بینشن آگاہ ہے کہ اسے اغوا کرنے والا کون تھا؟ وہ مسلسل سوچتی رہی اور جی چاہا کہ پیشنٹ کے پاس ضرور جائے اور اس سے اس سرجا ظلم کی وجہ پوچھے۔ اس نے جس طرح پولیس کے سامنے لا علمی کا اظہار کیا تھا، اب بھی اپنے گھر والوں سے بھی اس نے چھپا لیا تھا۔ کیا فائدہ پھر بتانے کا بھی؟ پاپا تو رہے نہیں۔ شارق، نعمان اور صبان اس کے سامنے ایک سوالیہ نشان بنے کھڑے تھے۔ رہے گی ماما، وہ انہیں بتا کر پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر اس نے دل میں پکا ارادہ ضرور باندھ لیا تھا کہ وہ بینشن کے پاس ضرور جائے گی اور اس ظلم کے اسباب جاننے کی کوشش ضرور کرے گی۔ پورے 1 ماہ بعد دوبارہ ہسپتال جوائن کر رہی تھی۔ ڈاکٹر شمسہ اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئی تھی۔ باقی اسٹاف ممبران کا رد عمل بھی عجیب و غریب سا تھا۔
وہ اب ایک ماہ کے عرصے میں آہستہ سے لوگوں کے رد عمل کی عادی ہوتی جا رہی تھی۔ سو نظر انداز کیے ڈاکٹر شمسہ کے ساتھ بھی بیٹھی رہی۔ 9 بجے کے قریب ڈاکٹر عبدالمجید آئے تو انہوں نے آتے ہی اسے بلوا لیا، اور سر کے آفس میں آئی تو وہ منتظر ہی تھے۔ بیٹھے وہ خاموشی سے کرسی کی سڑکیاں دیکھی۔ آپ کے ساتھ ہونے والے حادثے کے دوران آپ کے والد صاحب گزر گئے۔ میں بس اسپتال کی مصروفیات کی وجہ سے خصوصی طور پر تعزیت کے لیے نہیں آ سکا۔ کوئی بات نہیں سر، آپ دوبارہ اسپتال جوائن کر رہے ہیں کیا؟ وہ پوچھ رہے تھے۔ جی سر۔ دیکھیں ڈاکٹر نے بتایا، یہ ایک چھوٹا سا پرائیویٹ اسپتال ہے، آپ ایک ذہنی اور قابل ڈاکٹر ہیں۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ پبلک کو ایسا اسٹاف مہیا کریں جو ہر لحاظ سے قابل اعتبار ہو۔ ڈاکٹر مجید کہہ رہے تھے اور ڈاکٹر ربدہ خاموشی سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ آپ نے ہمارے ہاں 3 ماہ کام کیا ہے، آپ ایک بہت اچھی ڈاکٹر بن سکتی ہیں۔ آپ میں بہت اپرٹی ہے، بہت پوٹینشیل ہے، بٹ بیٹا وہ رک گئے تھے۔ آپ کے ساتھ ہونے والے اس حادثے سے میرے اس اسپتال کی ساکن بہت بری طرح متاثر ہوئی ہے۔ آپ کو کڈنیپ کرنے والے کا بھی جو بھی مقصد تھا، مگر میرے اسپتال کی بہت بدنامی ہوئی۔ پبلک نیوز پیپر نے اس حادثے پر سارا الزام ہمارے سر تھوپنے کی کوشش کی تھی۔ وہ تو اللہ کا شکر ہے کہ آپ کو چھوڑ دیا اور ان لوگوں نے ہماری بچت ہوگی، لیکن میں انتہائی معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ میں آپ کو اب مزید اپنے اسپتال میں نہیں رکھ سکتا۔ سلیکشن پینل کے ممبران کی بھی یہی رائے ہے۔ یہ اسپتال کی انتظامیہ کا مشترکہ فیصلہ ہے۔ آئی ایم سوری۔ ربدہ بحث و حرکت بیٹھی رہ گئی تھی۔ نعمان سبحان کے اسکول کے اخراجات، شارکے نے آگے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا تھا۔ ڈگری گریڈ اخراجات، اسے لگا کہ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا آ گیا ہے، مگر سر اس نے کچھ کہنا چاہا۔ میں مجبور ہوں ڈاکٹر ربدہ، آپ کے حوالے سے بہت ہی سیریس قسم کا ایشو چل نکلا ہے۔ بے شک پولیس وغیرہ نے آپ کے بیان کے بعد آپ کی فائل بند کر دی ہے، مگر پبلک آپ کی فائل بند کرنے کے موڈ میں نہیں۔ میں اپنے اسٹاف اور ملزمین کو صاف ستھرے پرسکون ماحول فراہم کرنا چاہتا ہوں۔ پلیز آپ ہماری پرابلم سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس کی عزت نفس کو پامال کیا جا رہا تھا، اس کے کردار و الفاظ پر شک کیا جا رہا تھا، وہ حیرت سے دنگ رہ گئی۔ یہ آپ کے پچھلے ماہ کی تنخواہ، ساتھ ہی آپ کے پچھلے 3 ماہ کے بقایا جات اور بونس ہے۔ ریلی مجھے خود بہت دکھ ہے کہ میں خود ایک قابل ڈاکٹر کی خدمات سے محروم ہو رہا ہوں۔ انہوں نے اس کے سامنے سفید لباس رکھ دیا۔ ربدہ پھر بھی ساکت بیٹھی رہی ہے، یعنی اس کی سیاہ بختی کا آغاز ہو چکا ہے۔ دل چاہے کہ سامنے بیٹھے شخص کو بے نقص سوار نہ ڈالے، مگر کس بنا پر؟ اس کو سرد و گرم سے بچانے والا اس کا باپ اب اس دنیا میں نہیں رہا تھا، اور نہ ہی اس کے پاس دولت جیسی طاقت شے تھی جو اس کے سب عیب چھپا لیتی، لوگوں کے منہ بند کر دیتی۔ آپ پلیز اب جا سکتی ہیں۔ کسی بے رحمی تھی وہ تڑپ اٹھی، کچھ کہنا چاہے مگر زبان تانوں سے چمٹ گئی۔ آنسو بھری آنکھوں سے سامنے بیٹھے شخص کو دیکھا اور جی چاہا کہ لفافہ اٹھا کر اس شخص کی منہ پر دے مارے، مگر مار نہ سکی۔ اس لفافے میں موجود چند کاغذوں کی اسے اشد ضرورت تھی۔ وہ مشغول اپنے مردہ وجود کے لیے اٹھی تھی۔ اپنا بیگ اور چادر لینے وہ ڈاکٹر شمسہ کے روم میں آئی تو اسے دیکھ کر چونک گئی۔ ڈاکٹر ربدہ کیا ہوا؟ اس نے فوراً اس کا ہاتھ تھام کر کرسی پہ بٹھایا، ورنہ وہ شاید یہیں گر جاتی۔ پلیز بتاؤ کیا ہوا؟ تمہیں تو عبدالمجید صاحب نے بلایا تھا نا؟ پلیز ٹیل می، کیا کہا انہوں نے؟ وہ پوچھ رہی تھی، اور ربدہ شدت سے رو دی۔ انہوں نے مجھے یہاں سے فارغ کر دیا ہے۔ شمسہ نے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ مگر کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ وہ اپنے اسٹاف اور مریضوں کو ایک صاف ستھرا اور پرسکون ماحول دینا چاہتے ہیں۔ ڈاکٹر شمسہ پل میں ساری بات سمجھ گئے۔ اوہ ویری بیڈ۔ دکھ سے اس نے ربدہ کا ہاتھ تھاما۔ ڈاکٹر شمسہ امیر دولت مند باپ کی اولاد اکلوتی بیٹی تھی۔ اس کا ارادہ اپنا ہسپتال اسٹیبلش کرنے کا تھا، مگر اس سے پہلے وہ تجربے کے لیے جاب کر رہی تھی۔ وہ اس کی گھر کے مسائل سے اچھی طرح آگاہ۔ بینچن اس کی اسکول فیلو تھی، جبکہ شمسہ میڈیکل میں اس کی دوست تھی۔ اس نے تمام لوگوں کی طرح اس کے اغوا کو سن کر رابطہ ختم نہ کیا تھا۔ وہ سمجھ سکتی تھی کہ کیسے حالات میں یہ جاب ربدہ کی فیملی کا کتنا بڑا سہارا بن سکتی تھی، مگر خاموشی سے اس کا ہاتھ دباتی رہی۔ یہ عبدالمجید صاحب بہت بڑے ڈپلومیٹ انسان ہیں، تم فکر نہیں کرو، ایسا کچھ بھی کر لے مگر رہے گا تو انسان ہی نہ، داتا تو نہیں بن جائے گا۔ ایک در بند ہو تو پروردگار کوئی اور در کھول دیتا ہے۔ تم حوصلہ رکھو، اپنے گھر والوں کے لیے تم ہی واحد سہارا اور امید ہو۔ اگر تم ہی حوصلہ ہار گی تو پھر ان کو کون سنبھالے گا؟ فکر نہیں کرو، میں کل گھر آؤں گی تو مل کر سوچیں گے کیا کرنا ہے۔ کیسی فکر نہ کروں شمسہ، پاپا کی ڈیتھ کے بعد واجبات کے لیے ابھی تک کوئی کارروائی نہیں کی گئی، اور جو واجبات ہیں آخر وہ کب تک ہمارا ساتھ دیں گے؟ اوپر سے گھر خالی کر دینے کا نوٹس۔ میں کل پاپا کے آفس کی تھی، اپلیکیشن دے کر آئی ہوں کہ جب تک ماما کی عدت ہے ہمیں اس گھر میں ہی رہنے دیا جائے، مگر اس کے بعد ہم کہاں جائیں گے؟ شارک گریجویشن کے بعد یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا چاہتی تھی۔ شارکہ نعمان سبحان کے لیے پاپا نے جانے کیا کیا خواب دیکھے تھے، اور میں میری تعلیم کے لیے پاپا نے اتنا کچھ کیا۔
ورنہ سفید پوش گھرانوں میں میڈیکل تعلیم محض ایک خواب ہوتی ہے۔ انہوں نے میرے لیے اتنا کچھ کیا اور بدلے میں میری طرف سے انہیں کیا ملا؟ ذلت، رسوائی۔ میں تو اپنی ہی نظروں میں گر چکی ہوں۔ مجھے ایک ایسے جرم کی سزا مل رہی ہے جو میں نے کیا ہی نہیں۔ شمسک اپنا دل بڑھایا۔ اب میں چلوں گی۔ تم بہت اچھی ہو شمسا، تم نے اور لوگوں کی طرح مجھے دھتکارا نہیں۔ پتہ نہیں اب کب تک ملنا ہوگا۔ ایک درخواست ہے، کبھی کبھار ملتی رہنا پلیز۔ کچھ دیر بعد خود کو سنبھالتے اس نے ٹیبل سے اپنا بیگ اور چادر اٹھا کر کہا تو شمسک گمسم سی رہ گئی۔ میں ایسی نہیں ہوں، نہ ہی میری فیملی ایسی ستی سوچ کی حامل ہے۔ میں ضرور ملتی رہوں گی، اور پھر اس میں تمہارا کیا قصور ہے؟ لوگ کچھ بھی سوچیں، جو مرضی کہیں، میرا تمہارا ایک دو دن کا ساتھ نہیں جو بدزن ہو جاؤں۔ اور رہی تمہارے ساتھ ہونے والے ساہنے کی بات، تو پولیس بے شک فائل بند کر چکی ہے۔ اگر تم کہو تو میں ری اوپن کرواؤں، پتہ تو چلے کہ وہ کون لوگ تھے۔ نہیں، جب ہم کچھ جانتے ہی نہیں تو کن کے خلاف اٹھیں؟ کہ واقعی غلط فہمی کی بنیاد پر ہونے والا اغوا تھا۔ میں نے اپنا فیصلہ اللہ پر چھوڑ دیا۔ پاپا کے بعد اب مزید کسی اور کو نقصان میں متحل نہیں ہو سکتی۔ میری فیملی ہی میرا سب کچھ ہے، اور اپنے بہن بھائیوں کے لیے میں نے اس قصے کو ہی ختم کر دیا۔ اب میرے لیے اپنی ذات سے بڑھ کر اپنی ماما اور بہن بھائیوں کا مستقبل اہم ہے۔ شمسا نے روبدا کو دیکھا۔ کبھی وہ کس قدر پرعزمات، بہادر اور دو ٹوک انداز کی مالک ہوتی تھی۔ انتہائی ذہنی، قابل لڑکی، آج زمانے کی سرد و گرم سے رہی تھی۔ حالات نے اسے کیا سے کیا بنا ڈالا۔ اسے اس پر بے حد ترس آیا۔ اوکے، میں چلتی ہوں اب۔ چادر اپنے وجود کی گرد لپٹ کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں کل انشاءاللہ چکر لگاؤں گی، اور پھر مل کر سوچیں گے کہ آگے کیا کرنا ہے۔ شمسا کی بات پر سر ہلاتی وہ کمرے سے باہر نکل آئی تھی۔ وہ بی بی جان کے بلانے پر کئی ماہ بعد حویلی آیا۔ اپنے بیٹے انیک کو دیکھ کر کیسے بکھر کر رہ گیا تھا۔ خوبصورت صحت مند انیک بہت کمزور ہو چکا تھا۔ جب وہ چند دنوں کی انیک کو چھوڑ کر گیا تھا تو بہت صحت مند بچا تھا، اور اب بازل خان کے اندر دکھ پھیلنے لگا۔ ماں تو اس کی مر گئی تھی، مگر جیتے جی اس نے اپنے بیٹے کو خود سے بھی محروم کر لیا تھا۔ بات سن پتر، اب تو کہیں نہیں جائے گا۔ تیرے باپ اور تیری لڑائی میں مجھے نمانی کو اور اس بچے کا کیا قصور؟ ترس نہیں آ رہا تجھے اس پر؟ ماں کی محبت کا اگر احساس نہیں تو اس کی خاطری رک جا۔ بی بی جان عبیدہ ہو گئی تو اس کے اندر موجود دکھ لاوے کی طرح پھوٹنے لگا۔ میں نے قسم کھا لی ہے بی بی جان، جب تک میرا ہر الزام سے بری نہیں ہو جاتا مجھے پر ہر طرح کی نعمت حرام ہے۔ میں یہاں رہتا ہوں تو اس حویلی کی وحشت مجھے کھانے کو دوڑتی ہے، گزرے دنوں کی اذیت ناگن کی طرح دستی ہے۔ بی بی جان مجھے ہر طرف سارا نظر آتی ہے۔ میں سب برداشت کر گیا تھا، ہر الزام، ہر اذیت، مگر سارا کی وہ بے اعتبار نگاہیں بھولتی نہیں مجھے۔ بی بی جان وہ بغیر کچھ کہے چلی گئی اور مجھے جیتے جی مار گئی۔ میرا جی چاہتا ہے کہ ہر طرف آگ لگا دوں، ہر چیز تہس نہس کر دوں۔ وہ جو میری ذلت کا سبب ہے اسے اپنے ہاتھوں سے زندہ درگور کر دوں۔ بی بی جان کے دل پر کسی نے ہاتھ ڈالا تھا۔ اتنے ماہ گزرنے کے باوجود اس کی ذہنی حالت وہی تھی۔ نہ بدر، نہ جذبات نہیں ہوتے۔ غصہ عقل کو کھا جاتا ہے، اور غصے میں انسان گناہ تک کر لیتا ہے۔ صبر سے کام لے، صبر سے بتر نہیں ہوتا صبر۔ آگ لگی ہے میرے اندر، کوئی سرا ہاتھ نہیں آتا، کچھ سمجھ نہیں آتا بی بی جان کی کیا کروں۔ بی بی جان نے اس کی پیشانی چوم لی۔ میں صدقے میں قربان، ایسی باتیں نہ کرو، ماں کے دل کو تکلیف ہوتی ہے۔ میں تو تمہارے اعتبار کرتی ہوں نا، یہاں سب تمہارا اعتبار کرتے ہیں، تیرے بھائی بھابیاں سب تجھے جانتے ہیں، بس تیرے باپ کو غصہ ہے۔ تو دل پر مت لے، انہوں نے اسے ٹھنڈا کرنا چاہا، وہ اصول پسند ہیں، ظالم اگر مرزائی کے ساتھ بھی ہو تو برداشت نہیں کرتے، تو فکر کیا نہ کر، بڑی جلدی انہیں احساس ہو جائے گا تو غلط نہیں ہے۔ کیا فائدے سے اس کا ان کے احساس سے میری سارا تو واپس نہیں آ جائے گی۔ اس کے لہجہ زیر خندہ تھا۔ بی بی جان خاموش ہو گئی۔ بی بی جان کچھ پل بعد اس سے بولا تو انہوں نے دیکھا ہوں وہ خطوط اور تصویریں کدھر ہیں؟ وہ چونکی تھی۔ میرے پاس ہیں، کیوں خیریت پتر؟ مجھے ضرورت ہے ان کی۔ میں بطور خاص اس لیے آیا ہوں کہ وہ ثبوت حاصل کروں۔ سارا تو چلے گی، مگر میں ایک الزام لے کر زندگی نہیں گزار سکتا۔ میں پتہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس لڑکی نے کیوں میرے ساتھ اتنا گھناؤنا کھیل کھیلا۔ اس کی نس نس میں زہر بھرا تھا، اس قدر وحشیت اندر تھی۔ بی بی جان اٹھی، مگر اب کیا فائدہ، تو مٹی ڈال سب ٹھیک ہو جائے گا، انہوں نے سرسراتے لہجے میں کہا تو وہ پھنکارا۔ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہنے سے بس مجھ پر جھوٹا جرم ہی ثابت ہوگا۔ میں سب حقیقت جاننا چاہتا ہوں بی بی جان۔ روبدا لا علم تھی، اور وہ اس کی لالمی پر الجھ گیا تھا۔ کس قدر حیرت تھی اس کے ہر انداز میں۔ وہ لڑکی استعمال کی گئی تھی یا واقعی بے قصور تھی؟ وہ خود بھی الجھ گیا تھا، اور اب وہ یہی الجھن ہی تو سلجھانا چاہتا تھا۔ ڈاکٹر روبدا اس کی دھمکی پر جس طرح فوراً اس کے ساتھ دینے پر مان گئی تھی، اور رہا ہونے کے بعد اس نے اس کے خوف سے جو بھی بیان دیا تھا، اس بیان نے اسے مزید الجھ دیا تھا۔ اگر وہ محض اس کی دھمکی کے خوف سے غلط بیانی دینے پر مجبور ہوگی تو بھی ڈاکٹر روبدا کی لالمی ہی اس کو الجھا گئی تھی، ورنہ وہ شاید اسے کبھی رہا نہ کرتا۔
رفیق اس پر اور اس کے گھر والوں پر ابھی بھی نگاہ رکھے ہوئے تھا۔ اس کی اغوا کی فائل بند ہو چکی تھی۔ اگر وہ چاہتی تو اس کا نام لے کر اسے کٹہرے میں کھڑا کر سکتی تھی۔ خصوصی بینشن سے تو رابطہ کرنے کی کوشش کرتی، مگر ایسا کچھ بھی نہ ہوا تھا۔ وہ اس سارے صورتحال سے اکتا کر اصل ثبوت لینے یہاں چلا آیا تھا۔ اب وہ کچھ اور لاہے احمد ترتیب دینا چاہتا تھا۔ تم ادھر ہی رہو گے نا؟ بی بی جان نے پوچھا تو اس نے انیک کو پیار کیا۔ پتہ نہیں انیک کو کون سنبھالتا ہے، شائستہ ہی دیکھتی ہے، ہر وقت اس کے پاس ہی رہتا ہے، تنگ تو نہیں کرتا انہیں؟ لو اتنا سا بچہ بڑا کس کو کیا حق تنگ کرے گا؟ بس اوپری دودھ سے بیمار ہو گیا ہے، ویسے بڑا صابر بچہ ہے، اپنی ماں کی طرح ہے۔ شائستہ کے ساتھ ہل گیا ہے۔ اچھا شگون ہے، کل کو تمہاری بیوی آ جائے گی تو پریشان نہ ہوگی۔ بازل خان نے چون کر بی بی جان کا تو کیا مطلب؟ تیرے بابا چاہتے ہیں کہ اب تیری شادی کر دی جائے۔ انہوں نے نگاہیں چراتے انفاق کیا۔ اب بازل خان حیرت زدہ رہ گیا۔ ہرگز نہیں، آپ لوگوں نے ایسا سوچ بھی کیسے لیا؟ وہ پھوٹ پڑا۔ سارے کے بعد اب تو ساری عمر ایسے تو نہیں گزر سکتا، انہوں نے کہنا چاہا، مگر اس نے ان کی بات کاٹ دی۔ بس بی بی جان، میری شادی کا خیال دل سے نکال دیجیے۔ سارے کے بعد کوئی بھی اس کی جگہ نہیں لے سکتا۔ بے شک وہ مجھے سچائی بتانے کا موقع دیے بغیر دل میں بے اعتباری لیے اس دنیا سے چلے گی، مگر ہماری محبت کی نشانی میرا بیٹا ہمارا نیک زندہ ہے۔ میں نے کبھی شادی نہیں کرنی اب۔ پر تیرے بابا تیرے چاچا سے بینشن کے لیے بات کر چکے ہیں۔ وہ حیرت سے گنگال دیکھتا رہ گیا۔ بینشن مائی فٹ، ایسی لڑکی پر میں کبھی نگاہ ڈالا میں گوارا نہیں کرتا۔ آپ جانتے ہیں کہ میں نے پہلے بھی اس سے شادی سے کیوں انکار کیا تھا۔ وہ ایک ایسی بد تہذیب بگڑی ہوئی لڑکی ہے جسے اپنی تو کیا کسی کی بھی عزت سے بے عزتی کا کوئی احساس نہیں۔ بطور کزن میں اسے برداشت تو کر سکتا ہوں، آپ نے سوچ بھی کیسے لی کہ جس سے میں پہلے ریجیکٹ کر چکا وہ اب پھر میری زندگی میں داخل ہو جائے؟ اٹس امپاسبل۔ پر بہتر تیرے چاچا نے خود تیرے باپ سے بات کی ہے، تیرے بابا راضی ہیں، وہ تھوڑی سی آزاد خیال لڑکی ضرور ہے، مگر اب اتنی بھی بری نہیں۔ انہوں نے سمجھانا چاہا، بی بی جان وہ آزاد خیال ہی نہیں بلکہ ماڈرن ازمن کے نام پر ایک دبا ہے۔ اگر مجھے اسے قبول کرنا ہوتا تو میں برسوں سے طے ہوئی اپنی اور اس کی بات کو ختم کروا کر سارے سے شادی نہ کرواتا۔ اس نے زیر خند لہجے میں کہتے صاف انکار کر دیا، میں نے تمہیں اسی لیے بلوایا تھا، تیرے بابا صاحب ضد ہیں اس رشتے پر۔ بی بی جان مجھے مجبور مت کریں، یہ نہ ہو کہ میں انیک کو لے کر ہمیشہ کے لیے آپ لوگوں کی دنیا سے نکل جاؤں۔ ہر چیز ہر رشتے سے میرا اعتبار اٹھ جا رہا ہے بی بی جان، میں یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ پینشن نام کی تباہی کے گڑھے میں آپ بھی مجھے دھکیلنے والے میں شامل ہو سکتی ہیں۔ بی بی جان خاموش ہو گئی تھی۔ آپ بابا صاحب کو صاف کہہ دیں، میں نے آپ کبھی شادی نہیں کرنی، نہ ہی پینشن سے اور نہ ہی کسی ایکس وائی زیڈ سے۔ سارا آپ لوگوں کے لیے غیر نہ تھی۔ بینشن اگر چاچا کی بیٹی ہے تو وہ پھوپھی ذات ہے۔ بڑی حیرت ہو رہی ہے مجھے، اتنی جلدی آپ سارا کو فراموش کیے بینشن کے نام لے رہی ہیں۔ اب مجھے وہ تصویر اور خطوط دے دیں، میں پہلے ہی اس قصے کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں۔ رہے گی شادی کی بات تو بابا صاحب سے صاف کہہ دیجیے مجھے شادی نہیں کرنی اب، نہ کبھی بھی۔ وہ دو ٹوک انکار کرتے بیٹے کو بازو میں اٹھائے بی بی جان کے کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ ایک در بند ہوا تھا تو اللہ نے ایک اور در کھول دیا۔ شمسا واقعی اس کے لیے ایک حقیقی اور مختصر دوست ثابت ہوئی تھی۔ اس نے ایک جاننے والے کے مسز گائنیکالوجسٹ تھی، ان کا شہر کا پوش علاقے اپنا کلینک تھا، انہیں ایک فیمیل ہیلپر کی ضرورت تھی۔ شمسا کے توسط سے اس کا مسئلہ حل ہو گیا تھا۔ بہت اچھی پے نہ تھی، مگر کچھ نہ ہونے سے یہ جاب بھی اچھی تھی۔ پھر پیکنگ اینڈ ڈراپ کی سہولت مسز افریدی دے رہی تھی، کم از کم گھر کی ہانڈی روٹی تو چل ہی رہی تھی۔ اس کے علاوہ کسی اچھی جاب کے لیے مسلسل ہاتھ پیر مار رہی تھی، کئی جگہ اپلائی کر رکھا تھا، مگر تجربہ نہ ہونے کی بنیاد پر اس کے شاندار میڈیکل ڈگری بھی کسی کام نہ آئی تھی۔ ڈیوٹی وائز کے دوران وہ ادھر ہی تھی۔ مسز افریدی کے پاس ایک کیس آیا تھا، سیریس تھا۔ وہ مریض اور اس کے ساتھ آنے والوں کو دیکھ کر چونکہ یہ پینشن کی بابی تھی، ساتھ میں پینشن کی والدہ، بابی اور والد تھے، اس کی والدہ سے سرسری سلام دعا کے بعد وہ مسز افریدی کے ساتھ روم میں چلی آئی۔ پینشن کی بابی کی پہلا بچہ تھا، وہ بھی سیریس کیس تھا۔ کیس سیریس تھا، بچی اور ماں کی جان بمشکل بچ پائی تھی۔ کیس کے بعد وہ روم سے باہر آئی تو وہاں ویٹنگ روم میں اپنے والدین کے ساتھ پینشن بھی کھائی تھی۔ اسے دیکھ کر پینشن چکی، کیسی ہو پینشن؟ وہ اس کے پاس چلی آئی تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھایا تو پینشن نے کچھ ہائف ہوتے اس کا ہاتھ تھاما۔ ٹھیک ٹھاک، تم ادھر؟ ربدا نے محسوس کیا کہ اس سے بات کرتے کچھ محتاط سی ہو گئی تھی۔ یس، میں آج کل ادھر جاب کر رہی ہوں۔ ربدا نے اسے بغور دیکھا تو وہ کچھ کنفیوز سی لگی۔ تم نے تو ہر رابطہ ختم کر ڈالا۔ مجھے تمہارے اس رد عمل پر حیرت ہوئی، مگر پھر سوچا کہ تم بھی اس معاشرے کا ایک فرد ہو، تمہاری سوچ کیسے ان 99 لوگوں کی سوچ میں مختلف ہو سکتی ہے؟ اپنی زندگی میں ایسے مصروف ہوئی کہ تم سے ملنے پھر رابطہ کرنے کا وقت ہی نہیں ملا، مگر
اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں تم سے ملتی ہی نہیں، ملنا تو میں نے تم سے تھا اور بہت کچھ پوچھنا بھی تھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ کچھ ہائی فوکس سختی سے کہا۔ ربدا مسکرا دی۔ اس کے والدین قدرے فاصلے میں تھے مگر وہ بڑی گھبرائی ہوئی نظروں سے اپنے والدین کو دیکھ رہی تھی اور آواز دبا کر بات کر رہی تھی۔ مطلب تو مجھے بھی نہیں پتا مگر تم سے مطلب دریافت کرنا چاہتی ہوں کہ صاف بات کہو۔ اس نے تیزی سے ربدا کی بات کاٹی۔ تمہاری ایک کزن تھی سارا، کیا اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے؟ ربدا نے صاف محسوس کیا کہ اس کے سوال پر پینشن کا رنگ اڑا تھا اور پھر چند پل بعد تک وہ بولنے کی قابل نہ رہی تھی۔ ہاں مگر تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ آواز دبا کر اس نے پوچھا تھا۔ بس ویسے ہی۔ ربدا مسکرائی تو اس نے عجیب نظر سے ربدا کو دیکھا۔ تمہیں کیسے پتا اس کی ڈیتھ کا؟ ایک نیوز پیپر میں پبلش ہوا تھا۔ اور الجھ گئی اور پریشان نظروں سے ربدا کو دیکھا۔ کیا اس جوکنگ؟ تم سے ایک اور بات پوچھنی تھی۔ تمہارے اس کزن کے ہسبینڈ کا کیا نام ہے؟ چند ایک بار تمہارے گھر اور تمہاری ہی توسل سے ملاقات ہوئی تھی نا؟ بس ایسے ہی پوچھ رہی ہوں۔ مجھے نہیں پتا، جو بھی بات کرنی ہے صاف صاف کہو، پہلے مت بجواؤ۔ وہ ایک دم غصے سے بولی تو ربدا سپاٹ تجلیے سے دیکھتی گئی۔ تمہیں پتہ ہے میرا اغوا ہو گیا تھا؟ اسی لہجے و انداز میں اسے کہا۔ اور جانتی ہو مجھے کس نے اغوا کروایا تھا؟ ربدا نے پینشن کی آنکھوں میں صاف واضح خوف محسوس کیا تھا۔ تم نے؟ اگلی بار ربدا نے کہا تو پینشن منہ کھولے پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھتی گئی۔ مجھے تم نے کڈنیپ کروایا تھا، اس نے اپنے لفظوں کو دہرایا۔ شٹ اپ! پینشن ایک دم چیخ کر بولی۔ ارد گرد موجود اس کے ماں باپ اور بھائی نے پلٹ کے اسے دیکھا۔ کیا بات ہے بیٹا؟ اس کی ماں قریب آ گئی۔ ربدا نے مسکرا کر اس کی ماں کو دیکھا جبکہ پینشن اپنے آپ کو کنٹرول کرتے نارمل ہونے کی کوشش کر رہی تھی۔ کچھ نہیں مام، یہ ربدا اتنے سے رابطہ نہ رکھنے پر ناراض ہو رہی تھی۔ ربدا نے پینشن کا چہرہ دیکھا اور آنکھوں میں عجیب سے تاثر لیے کھڑی تھی۔ ڈاکٹر ربدا، آپ کو میڈم لا رہی ہیں۔ تبھی میڈ نے آ کر دلا دی تو وہ اس سے دوبارہ ملنے کا تفصیلی بات چیت کرنے کا کہہ کر وہاں سے چل دی۔ مائی فوڈ! ربدا جانے کے بعد پینشن نے اسے دل ہی دل میں گالی دی تھی۔ ماما کی عدت کا عرصہ آہستہ سے گزر گیا تھا۔ آفس کی طرف سے دی گئی مہلت ختم ہوئی تو وہ لوگ ایک پسماندہ سے علاقے میں چند ہزار کرائے کے گھر میں شفٹ ہو گئے تھے۔ یہ علاقہ اور گھر بہت عام سا تھا مگر اتنا ضروری ہوا تھا کہ وہ لوگوں کی مخسرانہ نظروں اور تحقیق برے سلوکوں سے بچ گئے تھے۔ اجنبی لوگ اجنبی علاقہ نعمان اور سبان یہاں کر بہت ان ایزی فیل کر رہے تھے مگر ان کے پاس اچھے علاقے میں گھر لینے کے وسائل نہ تھے۔ بابا کے آفس کی طرف سے ملنے والے واجبات اور ماما کی پینشن ضروری تھی۔ واجبات اس نے نعمان اور سبان کے مستقبل کا سوچتے ہوئے محفوظ کر لیے تھے جبکہ ماما کی پینشن سے گھر کا راشن نکل آتا تھا۔ رہے گی وہ تو اس کی محدود تنخواہ سے نعمان اور سبان کے اسکول کی فیس کے اخراجات، بس کے کرایہ وغیرہ نکل جاتا تھا۔ شارکا کا رزلٹ آ گیا، فرسٹ ڈویژن سے پاس ہو گئی تھی۔ اس کے بے پناہ اصرار کے باوجود اس نے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ اس کا ایک ہی موقف تھا، پاپا کی ڈیتھ کے بعد ماما بہت بیمار رہنے لگی ہیں، گھر کی دیکھ بھال کے لیے ایک فرد کی ضرورت ہے۔ آپ پر کتنا بوجھ ڈالیں ہم، کچھ میرا حق بھی بنتا ہے۔ اگر میرا موڈ بنا تو کسی بھی سبجیکٹ میں پرائیویٹ ماسٹر کر لوں گی۔ اور ربدا اس کے موقف پر خاموش ہو گئی تھی۔ ماما حقیقت میں پاپا کی جدائی کے غم سے نڈال اور بہت بیمار رہنے لگی تھی۔ ربدا کی طرح اب تک حالات سے سمجھوتہ نہ کر سکی تھی، اوپر سے گھریلو حالات اور ربدا کے ساتھ ہونے والے حادثے نے انہیں بہت کمزور کر ڈالا تھا۔ ایسی صورت میں شارکا کا موقف درست ہی تھا۔ وہ کلینک سے لوٹی تو شمسا آئی ہوئی بیٹھی تھی۔ ماما بھی شارکا کے ساتھ شمسا کے پاس ہی جمع تھی۔ آج تم نے ہمیں کیسے یاد کر لیا؟ فون پر تو شمسا سے روزانہ ہی بات ہو جاتی تھی مگر کتنے دن بعد اسے دیکھ رہی تھی۔ اس گھر میں شفٹ ہونے کے بعد پہلی بار آئی تھی۔ تمہاری طرح نہیں ہوں، بس میں تم سے سخت ناراض ہوں مگر تمہیں احساس ہی نہیں، مجبوراً خود ہی ناراضگی ختم کرنی پڑی۔ وہ مسکرا دی۔ شمسا نے اسے آفر کی تھی کہ وہ ان کے لوگوں کے گھر انیکسی میں شفٹ ہو جائے مگر اس نے ان کی آفر سے انکار کر دیا۔ اس پر وہ ناراض تھی، گھر کو تنقیدی نظروں سے دیکھتے اسے برا۔ اس سے زیادہ بیک ورڈ ایریا تمہیں نہیں ملا تھا؟ کتنے لو لیول کا گھر ڈھونڈا ہے تم نے؟ کیا کرتی پھر؟ اچھے علاقے میں ملنے والے گھروں کی قیمت بھی بہت زیادہ تھی، اتنا کرایہ افورڈ نہیں کر سکتی تھی۔ میں آفر بھی میری آفر ابھی بھی برقرار ہے۔ آنٹی آپ ہی سے سمجھائیں، ہم دوست ہی نہیں بہنیں بھی ہیں۔ ہماری گھر کی انیکسی بل میں شفٹ ہو جائے میں کیا حرج ہے؟ ماما پاپا بھی کئی بار اس سے بات کر چکے ہیں مگر یہ مانتی نہیں اور ابھی بھی ناراض تھی۔ دیکھو بیٹا یہ اچھا نہیں لگتا، اب جیسے بھی حالات ہیں خود ہی ہینڈل کرنے ہوں گے۔ تم نے ربدا کو جاب دلوا دی، یہ کیا کم احسان ہے؟ ماما نے کہا تو اس نے منہ بنا لیا۔ میں کچھ نہیں جانتی اور یہ کوئی احسان نہیں، ریلی میری ماما بہت خوش ہوں گی اور اتنی سوشل نہیں ہے، سارا دن گھر میں اکیلی ہوتی ہیں، اس طرح آپ کے آ جانے سے ان کی تنہائی بھی بڑھ جائے گی۔ پلیز آنٹی مجھے بہت دکھ ہو رہا ہے اس گھر میں آپ کو دیکھ کر، پلیز آنٹی آپ حامی بنیں، ربدا کو میں منا دوں گی۔ ربدا نے ماما کو دیکھا، وہ شش و بیچ میں متلا تھی۔
بیٹا ربدا نے مجھ سے بات کی ہے مگر ہم ایک ٹیکسی کا کرایہ افورڈ نہیں کر سکتے، تم ہماری کنڈیشن سے بے خبر نہیں ہو۔ اگر تم نے ربدا کو جاب نہ دلوا دی ہوتی تو شاید حالات اس سے بھی بدتر ہوتے۔ ربدا نے ایک گہری سانس لی تو شارکا نے بڑے غصے سے ربدا کو دیکھا۔ آپ لوگوں سے میں کرایہ لوں گی، اتنا گٹھیا سمجھ رکھا ہے ربدا تم نے مجھے، مگر کرایہ ادا کیے بغیر رہنا تو ہم بھی اچھا نہیں سمجھتے۔ ماما نے ہی جواب دیا۔ کتنی غیرت والی بات کی ہے، اس کی مطلب ہے کہ آپ لوگ مجھے اپنی بیٹی نہیں سمجھتے۔ شمسا فوراً ایموشنل ہو گئی تھی۔ ربدا ماما کو دیکھا تو فوراً شمسا کی باتوں میں آ گئی۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، تو تم میرے لیے شارکو اور ربدا کی طرح ہی ہو تو پھر ٹھیک ہے۔ اگر آپ میری بات قبول کریں اور میں ادھر آؤں گی، ورنہ آپ کا بھی چکر نہیں لگاؤں گی۔ کتنی بری بات ہے، ہم آپ سے کرایہ لیں گے۔ میری محبت، میرا خلوص آپ کو نظر ہی نہیں آتا۔ ربدا نے دیکھا ماما پر اس کے الفاظ بڑی طرح اثر انداز ہو رہے تھے۔ اس کی صدا کی سیدھی ماما فوراً اس کی جذباتی بلیک میلنگ میں آ گئی تھی۔ ٹھیک ہے، اگلے ماہ دیکھیں گے، اس ماہ کا کرایہ تو ادا کر چکے ہیں، مگر میری بھی ڈیمانڈ ہے کہ ہم کرایہ ضرور ادا کریں گے۔ ہائے آنٹی، آپ واقعی بہت سویٹ ہیں، رہے گی کرایہ تو وہ بھی بات کی بات بعد میں دیکھیں گے، جب ہمارے گھر شفٹ ہو جائیں گے تب۔ وہ فوراً خوش ہو گئی۔ ربدا نے ایک گہری سانس لی۔ اس علاقے میں آ کر وہ بھی بہت بے سکون ہو گئی تھی۔ عجیب سا جاہل محلہ تھا، گلی میں ہر وقت دندناتے آواز لڑکے اور گھر کے دیکھتے مرد، جبکہ ماما اور شارکا تو سارا وقت گھر کے اندر ہی بند رہتی تھی۔ انتہائی ضرورت ہوتی تو ماما ہی باہر نکلتی تھی۔ وہ چند دنوں میں ہی ایسے ماحول سے خوفزدہ ہو گئی تھی۔ اور میڈم، تمہارے لیے ایک ایڈ ہے، یہ گورنمنٹ جاب کا اشتہار ہے، مختلف علاقوں میں ڈاکٹر کی پوسٹ ہے، میں لے آئی تھی، یہ دیکھو، اور اگر موڈ بنتا ہے تو اپلائی کر لو۔ پیکج اچھا ہے، لمبا چوڑا پرائسز نہیں ہے۔ ریٹن ٹیسٹ اگر کلیئر ہو گیا تو پھر انٹرویو کے بعد سلیکشن ہو جائے گی، اور اگر سفارش وغیرہ کا مسئلہ ہو تو اس کی تم فکر مت کرو۔ ماما کے بعد اس نے اب اس کی طرف رخ کیا تھا، ساتھ ہی بیگ سے اخبار نکال کر اس کو پکڑایا تو اس نے ایڈ دیکھا۔ یہ مختلف علاقوں میں گاؤں کے سطح پر واقع ہسپتال میں فیمیل اسٹاف کا ایڈ تھا، مگر یہ علاقہ تو سبھی بہت دور ہے۔ ایڈ دیکھ کر اس نے شمسا کو دیکھا۔ ڈونٹ وری، ایک دفعہ گورنمنٹ امپلائی کے طور پر سلیکشن ہو جائے تو بعد میں تمہارا ٹرانسفر کروانا میری ذمہ داری ہے۔ نہیں یار، میں اپنی فیملی کو اکیلے چھوڑ کر نہیں چھوڑ